आज से तकरीबन 1400 साल पहले कुरैश के कुछ लोग यहूदियों के पास जाकर उनसे कुछ सवालात दरियाफ्त करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आते। पहला सवाल ये कि असहाबे कहफ कौन लोग थे। दूसरा सवाल ये कि खिज़र अलैहिस्सलाम कौन थे। तीसरा सवाल ये कि ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम कौन थे। उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ही सूरत में इन तीनों सवालात का जवाब दिया, वो है सूरतुल कहफ। आइए इस तीसरे सवाल यानी ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम कौन थे इसके बारे में बात करते हैं। ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम का नाम ज़ुल्क़रनैन यानी दो सींगों वाला या दो किनारों वाला। मुफस्सिरीन कहते हैं क्योंकि ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम ने ज़मीन का मशरिक़ व मग़रिब दोनों जानिब सफ़र किया था, इसलिए इनको दो किनारों वाला कहा जाता है। तारीख़ी रिवायात में आता है कि ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम असल में ईरान के एक बादशाह साइरस द ग्रेट का नाम है, जिसने बाबुल को फ़तह करके यहूद को यरूशलेम वापस जाने की इजाज़त दी। इनके गुमान के मुताबिक ईरान में जब किसी शख्स को बादशाह बनाया जाता था तो उसके सर पर दो सींग वाला ताज पहनाया जाता था। और बाज़ रिवायात में आता है कि ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम के सर पर बालों की दो लटें यानी दो जुल्फ़ें थी, जिसकी वजह से इनको दो सींग वाला कहा जाता है। ये थी इनके नाम के बारे में चंद मालूमात। तो आइए इससे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत सारे अंबिया और रसूल को मबूस फरमाया और कुछ ऐसे इंसानों को बादशाह बनाया जो कि बहुत जालिम थे, और कुछ ऐसे इंसानों को भी बादशाह बनाया जिनकी बादशाहत अदल व इंसाफ पर मबनी थी। उन्हीं में से एक बादशाह ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है। जब हम इसके वाक़े की तरफ जाते हैं तो कुरान और हदीस में इसके लिए सिर्फ इतना कहा गया है कि ये एक नेक सीरत, इंसाफ परवर और बुलंद हिम्मत बादशाह थे, जिन्होंने मशरिक़ व मग़रिब ज़मीन का सफ़र किया। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 3 सफ़र किए। एक सफ़र मग़रिब की जानिब किया, मुल्कों पे मुल्क फ़तह करते रहे और आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि ये एक ऐसी बस्ती में पहुँचे जहाँ एक गदले पानी की झील या एक समंदर था और ऐसा लग रहा था कि सूरज उसी पानी में गरूब हो रहा है। यहाँ के जो बाशिंदे थे वो दीन खुदावंदी यानी इस्लाम को नहीं मानते। तो सूरह कहफ के हवाले से ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम को इल्हाम किया जाता है कि आप इन्हें माफ़ भी कर सकते हैं और आप इन्हें सज़ा भी दे सकते हैं। लेकिन ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम ने हुस्न सलूक को तरजीह देते हुए उन तमाम लोगों की ख़ताओं को माफ़ करके उन्हें दीन हिदायत की रहनुमाई की। दूसरा सफ़र इन्होंने मशरिक़ की तरफ किया और ये एक ऐसी कौम के पास पहुँचे जो वहशी तरह के इंसान, जिनके बारे में ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फ़रमाते हैं कि जिनके और सूरज के दरमियान कोई हिजाब, कोई पर्दा नहीं रखा गया। यानी ये इतने वहशी और गैर मुहज़्ज़ब लोग थे जिनको अभी तक जीने का इतना भी सलीका नहीं आया था कि मकान बनाएं, जिनके ऊपर छत लगाई जाए या कुछ खेमे तैयार किए जाएं, जिनकी वजह से ये अपने आप को सूरज की धूप से बचा सके। और ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम अपना तीसरा सफ़र शुमाल की तरफ करते। शुमाल की तरफ जाते हुए ये एक ऐसी बस्ती में पहुंचते हैं कि जहां के लोग इनकी कोई बात नहीं समझते, और जब वो अपनी शिकायत लेकर इनके पास आते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारे साथ एक जुल्म होता है। जुल्म इस तरह है कि याजूज माजूज हमारे इस सरजमीन में आके फसाद फैलाते हैं, आप हमारी मदद करेंगे क्या? उनके और हमारे दरमियान आप एक दीवार बना देंगे जिसकी वजह से हम उनसे बच सकें। वो कहते हैं कि हम आपको इसके बदले कुछ टैक्स भी देंगे। लेकिन ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम इस टैक्स को रद्द करके सिर्फ ये जवाब देते हैं कि मैं आपका ये काम करूँगा, लेकिन आप मेरी मदद कीजिए। हम सब मिलकर एक दीवार खड़ा करेंगे जिसकी वजह से वो आपकी इस बस्ती में नहीं आ पाएंगे और तुम्हें कोई तकलीफ़ न पहुँचा सके। ये थे ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम के वो 3 सफ़र जिनकी वजह से ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम मशहूर हैं। जैसा कि बताया गया कि इस वाक़े की तफ़सील कुरान और हदीस में ज़्यादातर नहीं दी गई। ये वाक़या कुरान पाक में एक ही जगह पे सूरतुल कहफ में आया है, लेकिन तारीख़ी रिवायात बहुत सारी इसके बारे में। जब हम इनका नाम जानने की कोशिश करते हैं तो हमें तारीख़ी रिवायात की तरफ नज़र दौड़ानी पड़ती है और बहुत से अक़वाल मिलते हैं।
بعض مؤرخین کا کہنا ہے کہ ذوالقرنین سکندر اعظم کا نام تھا۔ بعض روایات میں نقل کیا گیا ہے کہ یہ ایران کے ایک بادشاہ ڈاریس کا نام ہے، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایران کا مشہور بادشاہ سائرس دا گریٹ، جس کو عربی میں خوروس کہا جاتا ہے، اور فارسی میں کوروش کبیر، اور انگریزی میں سائرس دا گریٹ کہا جاتا ہے، جس نے بابل کو فتح کر کے یہود کو یروشلم واپس جانے کی اجازت دی، اور جن کا دور عروج 549 قبل مسیح مانا جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ اصل میں سلیمان علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، جیسا کہ بہت ساری چیزوں میں ان دونوں کے درمیان مشابہت ملتی ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ علمنا منطق الطیر، یعنی ہمیں پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی گئی، اور اسی طرح کی مشابہت ذوالقرنین سے بھی ملتی ہے۔ جب وہ ایسی بستی میں پہنچے جو کوئی بات نہیں سمجھتے تھے یا بہت کم بات سمجھتے تھے، اپنی بھاشا کے علاوہ کسی اور بھاشا کو نہیں سمجھتے تھے، تو ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ان کو بھی بہت ساری بھاشائیں سکھائی گئی۔ دوسری چیز سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتی ہے کہ انسان، جن اور پرندے ان کے محتاط بنا دیے گئے۔ اسی طرح ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، ان کا بھی ایک لشکر تھا، ان کی بھی ایک فوج تھی، جس کو لے کر وہ ملکوں میں جاتے تھے، ملکوں پہ ملک فتح کرتے تھے اور آگے بڑھتے تھے۔ تیسری مشابہت یہ ملتی ہے کہ جب ملکہ سبا نے سلیمان علیہ السلام کو کچھ ہدیے بھیجے تو انہوں نے ان ہدیات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح ذوالقرنین علیہ السلام کو جب بستی والوں نے کہا کہ ہم آپ کو کچھ پیسہ دیں گے، لیکن ذوالقرنین علیہ السلام نے اس سے انکار کر دی۔ چوتھی چیز یہ کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ان کے ماتحت ہواؤں کو بھی رکھا گیا، ایسی ہوائیں جن کا صبح اور شام چلنا ایک مہینے کی مسافت جیسا تھا۔ مؤرخین کا یہ خیال ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام بھی اسی طرح سے مشرق سے مغرب اور پھر مغرب سے مشرق تک اور پھر مشرق سے شمال تک گئے ہیں۔ اور ایک مشابہت وہ یہ کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا گیا تھا، اور ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب وہ اس بستی میں پہنچے، وہاں کے لوگوں سے کہنے لگے کہ آپ لوہے کو اور تانبے کو پگھلا کے میرے پاس لائیے، میں اس کی ایک دیوار بنا دیتا ہوں۔ اور سورہ نمل کے حوالے سے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم یعنی حکمت اور دانائی عطا کی تھی۔ اور اسی طرح ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کو بھی اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے علم، حکمت اور دانائی عطا کی تھی۔ تاہم یہ سب مؤرخین کی قیاس آرائیہ ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سلیمان علیہ السلام ہی ذوالقرنین تھے۔ ہم انہی چیزوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں جو کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کی ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یہ مشرکین قریش جو آپ سے سوال کرتے ہیں، ان کو بتا دیجئے کہ ذوالقرنین علیہ السلام وہ شخص تھا جس نے اپنی زندگی میں 3 سفر کیے، اور تینوں سفر دنیا کمانے کے لیے یا دنیاوی شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ حکم خداوندی کی تعمیل کرتے ہوئے طے کیے تھے، اور اپنی زندگی کو بندگی خدا اور خدمت خلق کے لیے صرف کیا تھا۔ اس چیز کی بھی صراحت نہیں ملتی کہ ذوالقرنین علیہ السلام اللہ کے نبی تھے یا صرف ایک عادل اور منصف بادشاہ تھے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے، ان کی دلیل یہ ہے کہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 86 میں اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ، کہ یہ الفاظ وحی پر دلالت کرتے ہیں اور وحی ایک نبی پر ہی نازل ہو سکتا۔ لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ذوالقرنین علیہ السلام نبی نہیں تھے بلکہ منصف اور عادل بادشاہ تھے، ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر وحی کرنے کے الفاظ لائے ہیں تو اس کا مطلب وہ وحی نہیں ہے جو انبیاء پر نازل کی جاتی ہے، بلکہ وحی کا مطلب الہام بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہ سورۃ القصص میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کوئی نبی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ایک الہام ڈالا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّمْلِ، تو معلوم ہوتا ہے اس وحی کا مطلب الہام ہے۔ یہی الہام اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور نیک بادشاہ ذوالقرنین کے دل میں بھی ڈالا گیا۔ تاہم اس واقعے کی تفصیل کے لیے ہمیں کتب تاریخ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، چونکہ اس واقعے سے چند چیزیں سمجھ میں آتی ہیں جو کہ یاد رکھنے کے لائق ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ انبیاء کے علاوہ دوسرے لوگوں سے بھی اپنا کام لے سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کام صرف انبیاء اور رسولوں سے لے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنا کام دنیا میں کسی نیک بندے سے بھی لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمت و دانائی دے کر کسی انسان کے دل کو، کسی انسان کی جان کو اپنے لیے پاک کر کے اپنے دین کے لیے خالص کر لیتا ہے۔ نمبر 2، ظلم کا خاتمہ، یعنی جس طرح سے یاجوج ماجوج دنیا میں فساد پھیلاتے تھے اور ظلم و زیادتی کرتے تھے، ذوالقرنین علیہ السلام نے ان کی اس زیادتی کو ختم کیا۔ اور اسی طرح سے ایک انسان کو چاہیے جتنا اس سے ہو سکے تو وہ ظلم کے خلاف بات کرے، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے اگر کوئی شخص کوئی غلط چیز دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر اس میں اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ ہاتھ سے روکے تو کم سے کم وہ زبان سے بولے، اس کام کے بارے میں بولے کہ یہ کام غلط ہے۔ لیکن اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم وہ اپنے دل میں یہ خیال رکھے کہ یہ جو کام کیا جا رہا ہے یہ صحیح کام نہیں، یہ غلط کام ہے۔ لیکن جس شخص نے اتنا بھی نہیں کیا تو اس کے بعد اس کے دل میں ایمان نہیں رہتا۔ نمبر 3، ظلم اور حسن سلوک میں اختیار دیا جائے تو حسن سلوک کو چننا چاہیے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین علیہ السلام کو یہ اختیار دیا کہ آپ ان لوگوں کو سزا بھی دے سکتے ہیں اور معاف بھی کر سکتے ہیں، تو ذوالقرنین علیہ السلام نے حسن سلوک کو ترجیح دیتے ہوئے ان تمام کو معاف کیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ نمبر 4، بندگان خدا کے کام آنا۔ جس طرح ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنی زندگی کو خدمت خلق اور عبادت خداوندی کے لیے صرف کیا، اسی طرح سے ایک انسان کو چاہیے کہ وہ بندگان خدا کے بھی کام آئے۔ طاقت کا غلط استعمال نہ کرنا۔ انسان کو اختیار دیا جائے، اس کو کسی عہدے پہ فائز کیا جائے تو وہ اس وقت اپنی اس طاقت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، بلکہ اس وقت بھی یہ سوچے کہ میرے اوپر کبھی زوال آ سکتا ہے اور اس وقت میرے ساتھ وہی ظلم کیا جائے گا جو آج میں کسی پہ کروں گا۔ تو کسی دانا شخص نے کہا ہے کہ اتنا ہی ظلم دوسروں پہ کرنا چاہیے جتنا کہ آپ خود سہ سکیں۔ انصاف اور خوف خدا۔ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لے اور ہمیشہ خدا سے ڈرتا رہے۔ اس واقعے سے ہمیں علم کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے اور اپنے نیک بادشاہ ذوالقرنین علیہ السلام کو علم کی وجہ سے فضیلت دے کر مشرق و مغرب اور پھر مغرب سے مشرق تک سفر کرایا اور دنیا میں ان کا نام روشن کرایا، اور کس طرح سے ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنی فتح کے آخر میں کہا کہ یہ میرا کمال نہیں ہے بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، اور کس طرح سے ذوالقرنین علیہ السلام نے شکر کرتے ہوئے حاکموں کا کردار نبھایا اور اپنے کام کو لگن اور محنت کے ساتھ اسی طرح کیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ایک مومن کا کردار نبھاتے ہوئے جب آدمی کو کسی عہدے پہ فائز کیا جائے تو وہ اس وقت اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھتے ہوئے دنیا میں بسنے والے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، چاہے اس کے پاس مشرق و مغرب کی سلطنت ہی کیوں نہ ہو۔ اور آپ کا اس واقعے کے بارے میں کیا خیال ہے ضرور بتائیے گا۔